अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद और दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। मैं हूं मोहम्मद उमर और रियल हॉन्टेड कहानियां ऑफिशियल के एक न्यू एपिसोड में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक घर के ऐसे रूम के बारे में बताऊंगा जहां जाना उनकी मौत का बाइस बना। तो अपने हेडफोन्स लगा लें और इस वीडियो को एंजॉय करने के लिए अपने रूम की लाइट ऑफ कर दें। आज की कहानी हमें वकास ने भेजी है। उनका ताल्लुक़ कराची से है। वकास बताते हैं कि आज मैं आप लोगों को अपने ताया के घर का एक वाक़या बताऊंगा। मेरे ताया का घर कराची PIB कॉलोनी में था। मेरे ताया इस घर में 10 साल रहे और ये 10 साल उनकी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक सालों में से एक थे। वो घर बहुत ज़्यादा मनहूस था। मनहूस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले भी जो फैमिली उस घर में रहती थी वो भी अपना नुकसान करवा के ही उस घर से निकली और ज़्यादा देर उस घर में टिक नहीं सके वो भी। मेरे ताया के घर के तीसरे फ्लोर पर एक कमरा था जहाँ वो किसी को भी जाने नहीं देते थे। लोग यही समझते थे कि पता नहीं इसने वहाँ पर क्या रखा हुआ है, क्या दबाया हुआ है जो किसी को भी उस कमरे में नहीं जाने देता। पर वो कमरा खुद सबको अपने पास बुलाता था। इन सब चीज़ों का आगाज़ तब हुआ जब मेरे ताया की फैमिली इस घर में शिफ्ट हुई थी। मेरे ताया का एक ही बेटा है, तो जब वो इस घर में शिफ्ट हुए तो उनका बेटा इस घर में आकर किसी से सारा दिन बातें करता था और उसके साथ खेलता भी था। पर जिसके साथ खेलता और बातें करता था वो हम में से किसी को भी नज़र नहीं आता था। मेरे ताया यही समझते थे कि शायद अकेलेपन की वजह से उनके बेटे ने अपना कोई इमेजिनरी दोस्त बना लिया है जिसके साथ वो सारा दिन खेलता और बातें करता। पर अजीब बात ये थी कि उनका बेटा यानी हमारा कज़न उसी तीसरे फ्लोर वाले रूम में जाके उसके साथ खेलता और बातें करता था और वो कहता था कि मेरा वो दोस्त इसी तीसरे फ्लोर वाले कमरे में रहता है जिसके साथ वो बातें करता है और खेलता भी है। एक बार मेरी ताई माँ ने उस रूम की खिड़की से ये देखा कि उनका बेटा उस रूम में बेड पर बैठा किसी के साथ खेल रहा और उस बेड का मैट्रेस साइड से ऐसे ही प्रेस था जैसे उसके साथ वाकई में ही कोई बैठा हुआ। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई और फ़ौरन से रूम के अंदर गई तो वो बेड और वो रूम सब कुछ नॉर्मल था और उनके बेटे के अलावा उस रूम में कोई भी नहीं था। उनके बेटे ने फ़ौरन से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आपको देखकर मेरा वो दोस्त भाग गया है। मेरी ताई माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई और अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उस कमरे से बाहर आ गई। उन्होंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया और इस बात को देखा अनदेखा करके इग्नोर कर दिया। उस घर में आने से मेरे ताया और ताई माँ की आए दिन छोटी बात पर लड़ाई होती थी और वो लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती थी कि बात तलाक तक पहुँच जाती थी। उस कमरे की एक और अजीब बात ये थी कि उस कमरे की कोई भी सफाई नहीं कर पाता था। पहले तो कोई भी मुलाजमा उनके घर की उस कमरे में जाती थी तो वो यही कहती थी कि उसको खौफ आता है उस कमरे में जाने से। और जब भी वो कोई भी वहाँ पर सफाई करके आता था
تو وہ کمرہ ویسے ہی بکھرا ہوا ہوتا تھا اور گندا ہوتا تھا، جیسے اس کی کوئی صفائی ہوئی ہی نہ ہو۔ جب میری تائی ماں یا تایا ابو اس کمرے میں جاتے تھے تو وہ کمرہ بکھرا ہوا ہوتا تھا، اور ملازمہ یہی کہتی تھی کہ وہ خود جا کر اس کمرے کی صفائی کر کے آئی۔ آئے دن ان کی اپنی ملازماؤں کے ساتھ یہی لڑائی ہوتی تھی۔ ملازماؤں کے بقول وہ لوگ اس روم کو صاف کر کے آتے تھے، اور جب تایا یا تائی میں سے کوئی بھی اس کمرے میں جاتا تھا تو وہ کمرہ ویسے ہی بکھرا ہوا ہوتا تھا اور گندا ہوتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے گھر میں بہت سی ملازماؤں کو بھی بدلا، اور سب کے ساتھ سیم ہی لڑائی ہوتی تھی کہ ان ملازماؤں کے بقول وہ لوگ خود اس کمرے کی جا کے صفائی کرتے تھے، پر جب تایا یا تائی میں سے کوئی بھی اس کمرے میں جاتا تھا تو وہ کمرہ بکھرا ہوا ہوتا تھا اور گندا ہوتا تھا، اور ہر ایک کو اس کمرے میں جانے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ کوئی بھی ملازم یا ملازمہ اس کمرے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایک بار ہماری پھپھو ہمارے تایا کے گھر اپنے بچوں کے ساتھ کچھ دن رہنے کے لیے آئے، تو پھپھو نے یہ بتایا کہ جب وہ رہنے کے لیے آئی اس کے اگلے دن ان کے ہسبینڈ شام کے وقت جب وہ بیٹھی ہوئی تھیں ان کے پاس آئے اور ان کو بولا کہ میرے پیچھے آؤ۔ پھپھو نے کہا کہ میں بہت زیادہ حیران تھی کہ میرے ہسبینڈ تو کل ہمیں یہاں چھوڑ کر واپس گھر چلے گئے تھے، تو یہ کب اور کیسے آئے؟ اس ٹائم تو وہ آفس ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب آئے؟ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ تو ان کے ہسبینڈ نے کوئی بھی بات نہیں کی، بس ان کو اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آؤ، اور میری پھپھو ان کے پیچھے جانے لگی، اور سیڑھیوں سے وہ اوپر کی طرف جانے لگے۔ چلتے چلتے وہ تیسری منزل پر آ گئے، اور تیسری منزل پر اسی کمرے کے اندر چلے گئے۔ میری پھپھو نے جب دیکھا کہ ان کے ہسبینڈ اس تیسری منزل والے کمرے کے اندر گئے ہیں تو پھپھو بھی ان کے پیچھے چلی گئیں۔ جب انہوں نے جا کے دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور کمرے میں فل اندھیرا تھا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور پھپھو چیختی چلاتی بے ہوش ہو گئی۔ جب چیخنے چلانے کی آواز نیچے تائی ماں نے سنی تو وہ کچن سے بھاگتی ہوئی بچوں کے روم میں آئے اور پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے اور آپ لوگوں کی ماما کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ماما اور بابا دونوں اوپر گئے ہیں۔ تائی ماں بہت حیران تھی کہ بھائی جان کب آئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بھاگتی ہوئی اوپر گئیں تو فرسٹ فلور پر کوئی بھی نہیں تھا، سیکنڈ فلور پر بھی گئیں تو وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ تھرڈ فلور میں اس کمرے کے پاس گئیں تو میری پھپھو اس کمرے میں بے ہوش زمین پہ گری ہوئی تھی۔ تائی ماں فوراً سے کمرے میں گئی اور ان کو اٹھایا۔ جیسے ہی پھپھو کو ہوش آیا تو وہ چیختی چلاتی اس کمرے سے باہر بھاگی اور نیچے آ کے فوراً سے بچوں کو کہا کہ اپنا سامان پیک کرو، ہم لوگ آج ہی اپنے گھر واپس جائیں گے۔ میری تائی ماں پوچھتی رہیں کہ کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ بچے بتا رہے تھے کہ بھائی جان آئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ پر پھپھو نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور وہ فوراً سے اپنا سامان پیک کر کے وہاں سے بھاگ گئیں اور اپنے گھر چلی گئیں۔ جیسے ہی پھپھو اپنے گھر گئیں تو پیچھے سے تائی ماں نے
تایا ابو کو فون کر کے آج گھر میں ہوئے سارے معاملے کے بارے میں بتایا۔ تایا ابو بھی اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ وہ ان کو کال کر رہے تھے پر کوئی بھی فون اٹھا نہیں رہا تھا۔ انہوں نے پریشانی میں جیسے ہی وہ اپنے آفس سے فری ہوئے تو فوراً پھپھو کی طرف چلے گئے۔ جب وہ پھپھو کے گھر گئے تو دیکھا کہ پھپھو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور ان کو بہت تیز بخار تھا اور وہ ڈر کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ انہوں نے ساری بات تایا ابو کو بتائی تو تایا ابو نے ان کو یہی تسلی دی کہ ہمارے گھر میں اللہ کا فضل ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بس ڈر گئی ہیں، اس وجہ سے آپ کو یہ سب کچھ محسوس ہو رہا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں اور آپ بس آرام کریں۔ تایا ابو پھپھو کو تسلی دے کر گھر واپس آ گئے۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس کمرے میں 2 کھڑکیاں ہیں۔ ایک کھڑکی دروازے کے بالکل ساتھ ہے جس سے روم کے اندر کا سارا ویو نظر آتا ہے، اور ایک کھڑکی باہر روڈ کی طرف کھلتی ہے، اور ان کھڑکیوں میں کوئی بھی سیفٹی گرل یا جالی نہیں لگی ہوئی۔ یہ کھڑکیاں ساری کی ساری اوپن ہیں۔ ایک بار تائی ماں کی ملازمہ تیسرے فلور پر کام کر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ میرے تایا کا لڑکا یعنی ہمارا کزن اس باہر کھلنے والی کھڑکی کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے سارے کام چھوڑے اور اس کو پکڑ لیا اور نیچے تائی ماں کو بھی آواز لگا دی۔ تائی ماں بھی جلدی سے اوپر آئیں اور آ کر اس کو کھینچ لیا اور اس کو بہت زیادہ مارا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے تھے، اگر تم یہاں سے نیچے کود جاتے تو مر جاتے۔ تو اس نے یہی جواب دیا کہ میرا دوست مجھے نیچے بلا رہا تھا، اس نے مجھے پکڑ لینا تھا، آپ لوگوں نے مجھے کیوں روکا ہے، میرا دوست مجھے نیچے بلا رہا۔ ان سب چیزوں کے بعد تایا ابو نے اس روم کو لاک لگا دیا اور سب کو منع کیا کہ کوئی بھی اس روم میں نہیں جائے گا۔ اس واقعے کے اگلے ہی دن جب وہ ملازمہ تائی کے گھر کام کرنے کے لیے آئی اور جیسے ہی وہ 3rd فلور پر گئی صفائی کرنے کے لیے تو اس نے اس روم میں کوئی سائے کو دیکھا۔ ایک کالا سا سایہ اس کو اس روم میں نظر آیا، اور جب اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اندر کی طرف تو اس کا اپنا ہی شوہر اس کمرے میں کھڑا ہوا تھا اور اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ چیختی چلاتی اور پسینے میں شرابور نیچے کی طرف بھاگی اور نیچے آتے ہی تائی ماں کو یہ بولا کہ آپ کے گھر میں کوئی مخلوق موجود ہے، میں اب یہاں پر کام نہیں کروں گی، اور یہ بول کر وہ فوراً سے گھر کے باہر بھاگ گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر جب تائی ماں اس کے پیچھے بھاگی اور اس سے یہ پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو اس نے روتے ہوئے ساری بات تائی ماں کو بتائی، اور اس نے یہ بھی بولا کہ اب میں آپ کے گھر میں کام نہیں کروں گی، آپ کے گھر میں کوئی بہت ہی بھیانک مخلوق موجود ہے جو مجھے ڈرا رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد تائی ماں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے تایا ابو سے بات کی کہ کسی اور بڑے نقصان سے پہلے ہی اس کو روک دینا چاہیے۔ تایا ابو نے فوراً سے کسی صاحب علم کو اپنے گھر میں بلایا۔ جب وہ بزرگ ان کے گھر آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس 3ری منزل والے کمرے میں بہت ہی شریر مخلوق آباد ہیں اور وہ اس کمرے کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنے پورے گھر میں زیادہ سے زیادہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کریں اور یہاں پر قرآن خوانی بھی کروائیں۔ تایا ابو نے ایسے ہی کیا کہ وہ روز سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے گھر میں قرآن خوانی بھی کروائی۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت سے اب وہ مخلوق ظاہر ہونے لگ گئی تھی۔ اب ہر جگہ ان کو اپنے گھر میں سائے نظر آتے تھے جو ان کو بہت بری طرح سے ڈراتے تھے۔ میری تائی، تایا اور میں نے خود بھی اپنے تایا کے گھر
ان کی دیواروں پر کسی کے پنجوں کے نشان دیکھے تھے اور وہ پراپر ان کی دیواروں پر نظر آتے تھے اور اچانک سے غائب ہو جاتے تھے۔ اب میرے تایا نے سب کو اس تیسری منزل پر جانے سے منع کر دیا تھا اور کوئی بھی ڈرتا اس تیسری منزل پر نہیں جاتا تھا، اور انہوں نے اس کمرے میں بھی لاک لگا دیا تھا تاکہ کوئی بھی اس کمرے کے اندر نہ جا سکے۔ ایک بار تو میری کزن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ تائی ماں اور وہ اوپر چھت پر کپڑے اتارنے کے لیے گئے تو تائی ماں جیسے ہی وہ لوگ دوسری منزل پر پہنچے تو تائی ماں نے کہا کہ تم ادھر ہی رکو، میں اپنا نیچے سے موبائل لے آؤں۔ میرے خیال سے کسی کا فون آ رہا ہے۔ وہ نیچے اپنا موبائل لینے چلی گئی اور میری کزن اسی دوسرے فلور پر ٹہل رہی تھی تو اچانک سے اس نے بتایا کہ تائی ماں اس کے سامنے آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کیا وہ اب چلتے ہیں؟ تو اس نے کہا ابھی تو آپ نیچے گئی تھی، اور وہ بڑا حیران ہو گئی کہ تائی ماں اندر سے کیسے نکل رہی ہیں، اور اس نے میری کزن کا ہاتھ پکڑا اور تیسری منزل پر لے کے جانے لگی۔ میری تائی ماں جیسے ہی اوپر آئیں انہوں نے دیکھا کہ میری کزن وہاں موجود نہیں۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں جلدی سے دیکھنے لگیں تو دیکھا کہ میری کزن اس تیسری منزل والے کمرے کے اندر جا رہی ہے۔ انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا کہ تم کہاں جا رہی تھی؟ تو میری کزن چیخنے چلانے لگ گئی کہ ابھی تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے کمرے کے اندر لے کے جا رہی تھی، آپ پیچھے سے کیسے آ گئیں؟ اور وہ وہاں پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ میرے تایا ابو نے خود اس کمرے کو لاک لگایا تھا، اس کمرے کو تالا لگایا تھا۔ پر جب میری تائی ماں نے دیکھا تو اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری تائی ماں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا اور اس کو اٹھایا اور نیچے بھاگ گئیں، اور یہ ساری بات جب تایا ابو گھر آئے ان کو بتائی۔ تائی ماں اور تایا ابو اس واقعے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ اب وہ لوگ کیا کریں، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کر کے دیکھ لی تھی اور اب یہ واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ میرے تایا ابو نہا رہے تھے تو کسی نے ان کے واش روم کا دروازہ اتنے برے طریقے سے نوک کیا جیسے وہ بھی دروازہ ہی توڑ دے گا۔ تایا ابو جب نہا کر باہر آئے تو وہ بہت زیادہ غصے میں تھے کہ یہ کون بدتمیز تھا جس نے اتنے برے طریقے سے میرا دروازہ نوک کیا ہے۔ جب وہ دوسرے کمرے میں گئے تو تائی ماں اور ان کا بیٹا دونوں سو رہے تھے اور گھر میں کوئی تھا بھی نہیں، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ میرا دروازہ کس نے اتنے برے طریقے سے نوک کیا ہے، یہ لوگ تو اندر سو رہے ہیں۔ میں نے اس گھر کو منحوس اس لیے بھی بولا تھا کیونکہ اس گھر نے میری تائی ماں کی جان ہی لے لی۔ ایک دن ایسے ہی میری تائی ماں اپنے کمرے میں سو رہی تھیں تو ان کا بیٹا ان کے پاس آیا اور ان کو بولنے لگا کہ امی میرے ساتھ چلیں، میری اوپر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، ہم لوگ وہ جا کر لے آئیں۔ میری تائی ماں اپنے بیٹے کے پیچھے جانے لگی اور چلتے چلتے اسی تیسرے فلور والے روم کے باہر آ گئی۔ آج بھی وہ تیسرے فلور والے روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تائی ماں نے اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ آج بھی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پتہ نہیں کس نے کھول دیا ہوگا۔ انہوں نے جیسے ہی سوئچ آن کیا لائٹ جلانے کے لیے تو ان کو آگ لگ گئی اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ان کے چیخنے چلانے کی آواز سن کر تایا ابو جلدی سے اوپر کی طرف بھاگے تو دیکھا کہ دروازہ جلنے سے راکھ ہو گیا ہے
اور تائی ماں بھی جلی ہوئی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ تائی ماں اور دروازے کے علاوہ کہیں پر بھی آگ کے نشان نہیں تھے۔ وہ فلور پر آگ کے نشان ہی نہیں تھے اور نہ اس کمرے میں کسی جگہ پر آگ کے نشان تھے۔ وہ ایسی عجیب آگ تھی جو صرف اس دروازے اور میری تائی ماں کو ہی لگی تھی۔ میری تائی ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ میں اپنے بیٹے کے پیچھے آئی تھی تو تایا ابو نے کہا کہ وہ کہاں ہے۔ جب انہوں نے آس پاس دیکھا تو ان کا بیٹا نہیں تھا۔ تایا ابو نے یہ کہا کہ وہ تو نیچے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے تائی ماں کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے، پر تائی ماں کے زخم اتنے زیادہ گہرے تھے کہ وہ فوت ہو گئیں۔ وہ کمرہ اور اس کمرے کی مخلوق سب کو اپنے پاس بلاتی تھی تاکہ کسی کی جان لے سکے، اور اس نے ایسے ہی کیا۔ اس نے میری تائی ماں کی جان لے لی۔ اس واقعے کے بعد میرے تایا ابو نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور اب وہ اور ان کا بیٹا دوسرے گھر میں اکیلے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے بھی گھر کوئی بھی عجیب طریقے سے آپ کو آ کے یہ بولے کہ میرے پیچھے آؤ، تو ہرگز اس کے پیچھے مت جائیے گا۔ کیا پتا وہ آپ کو کہاں لے جائے، کیونکہ وہ آج بھی اپنے پاس بلاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ گائز میری سٹوریز کو لائک کرنے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ہی سچی کہانیاں اور واقعات موجود ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے میرے واٹس ایپ نمبر اور ای میل پر مجھے ٹائپ کر کے یا اپنا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔